बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। आज पाकिस्तान की सियासत में इस हवाले से एक थोड़ा गैर मामूली दिन करार दिया जा सकता है कि कौमी असम्बली में बजट सेशन के दौरान BNP मैंगल के सरबराह ने अपनी तकरीर में उस वक्त एक ड्रामाई ऐलान किया कि जब उन्होंने एक कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी जमात का इत्तेहाद ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। याद रहे कि BNP मैंगल बलूचिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। 4 अरकान हैं कौमी असम्बली में इस वक्त इनके, और इनका एक सेनेटर भी है। इस 4 की अददी तादाद कम हो जाने से बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है नंबर गेम में, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुंतखब हुए थे तो ऐवान में उनको 176 वोट उन्होंने लिए थे। याद रहे कि 172 वोट दरकार होते हैं कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए। उनको 4 से 5 वोटों की बढ़तरी हासिल थी, और अब जबकि BNP मैंगल ने आज अपनी 4 नशिस्तें अलहदा कर ली हैं और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, तो इस वक्त बज़ाहिर नंबर गेम इक्वेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के ऊपर खासी दबाव की सूरत हाल पेश आ सकती है। बलूचिस्तान के मारूजी हालात को वजह करार दिया गया है तरक्याती स्कीमों के ना होने और तरक्याती फ़ंड के इजरा के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान BNP मैंगल के और बलूचिस्तान हुकूमत के वज़ीर आला भी इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों कुछ नाला नज़र आ रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स रिलीज़ ना होने पर। वो तमाम मामलात इसका मुमकिना पस मंज़र हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि BNP हमारा माजी में इत्तेहादी जमात रही है और हम कोशिश करके उनको अपने साथ मुत्तहद रखेंगे और उनके इत्तेहाद को कायम रखने के लिए कोशिश करेंगे। 6 नुकात दिए जा चुके हैं BNP की जानिब से, जिसके ऊपर एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील पा चुकी है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के लिए दस्ते रास्त का किरदार अदा करते रहे हैं माजी की ऐसी तमाम सूरत हालों में। जनाब जहांगीर खान तरीन साहब जो इस वक्त इतलात के मुताबिक बरतानिया में बग़र्ज़ इलाज अपने बेटे के साथ मौजूद हैं, और जहांगीर खान तरीन साहब शुगर स्कैंडल के बाद से वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से उनकी दूरियां जो हैं वो वाज़ेह हैं, सबके सामने हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त खान साहब को जहांगीर खान तरीन साहब की रिप्लेसमेंट में यकीनी तौर पर एक ऐसे कैरिज़मेटिक निगोशिएटर की ज़रूरत है अपनी टीम में कि जो उनके इत्तेहादियों को उनकी तरफ माइल रख सके, उनके साथ आमादा रख सके और उनके साथ जोड़ के रख सके। ये तो एक सियासी डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक बैनुल अक़वामी सियासी डेवलपमेंट भी है जो इस वक्त पेश आ रही है। इत्तलात के मुताबिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 15 कुल अरकान होते हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान जिनको 2-2 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, उस हवाले से आज वोटिंग का अमल जारी है। हमारे पास मौजूद इत्तलात के मुताबिक अब से 3 घंटे पहले की इस इलेक्शन में भारत को वाज़े तौर पर यकीन दहानी हासिल हुई भी है, और वो अनअपोज इस खित्ते की, यानी जो एशिया की नुमाइंदगी, एशिया पैसिफिक की, इस रीजन से भारत के अनअपोज इलेक्ट हो जाने के इम्कानात मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या डेवलपमेंट है और क्या पस मंज़र है इसका कि भारत को अनअपोज आने की अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, इसकी तफसील जानेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ जनाब मतीन हैदर साहब से। मतीन हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मतीन हैदर साहब, कुछ आगाह कीजिएगा, इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल अरकान के इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी रजा सैयद साहब, बिल्कुल इस वक्त जो है वो काम करदा की जनरल असम्बली जो गैर मुस्तकिल अरकान का जो इलेक्शन करती है उसका वहाँ पे आज कोविड के बायस पहली दफा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को खोला गया इस इलेक्शन के लिए। और जो भारत है वो भी सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल, जिसमें आपने कहा 5 गैर मुस्तकिल अरकान का आज जो है वो तकर्रर किया जा रहा है। इसके साथ साथ सलामती कौंसिल के प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। तो ये बड़ा अहम इलेक्शन है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। वोटिंग जो है वो हो रही है, और दीगर ममालिक का जो भी इलेक्शन है उससे यकीनी तौर पे हमें दिलचस्पी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए, चूंकि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर इंडिया की एंट्री यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस पैदा करेगी। और जो हमारे सफारती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका रुकन पाकिस्तान भी है,
یعنی UN کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس نے انڈیا کی انڈورسمنٹ کی تھی، یعنی اس کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے لیے پاکستان گزشتہ برس خاموشی کے ساتھ اس کی انڈورسمنٹ کر چکا ہے۔ جب ہم نے سفارتی ذرائع، اعلیٰ ترین سفارتی ذرائع سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو سفارتی ذرائع نے بتایا کہ غیر مستقل رکن کے طور پر انڈیا سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ جب سفارتی ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ جب کشمیر کا ایشو پاکستان ہائی لائٹ کرنا چاہے گا اپنے دوست ممالک کے ذریعے، اگرچہ کہ پاکستان رکن نہیں ہے، تو اس میں سفارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ غیر مستقل رکن ہے، پاکستان کے فرینڈلی ممالک وہاں پر موجود ہیں جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کا کردار، پاکستان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تاہم جو بھی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے، کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے سے متعلق ہوں گے، جبکہ انڈیا اینٹی پاکستان ایشوز کو سلامتی کونسل میں ہائی لائٹ کرے۔ اچھا متی نظر صاحب، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی لابنگ مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں 1 سال پہلے سے بھی لابنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پاکستان کی جانب سے بھارت کو یعنی ان اپوز الیکشن کے حوالے سے کوئی خاموش حمایت کی سرگوشیاں موجود ہیں، یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل، یہ جو ہے بھارت کو جو جسے کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا واضح جواب ہمیں سفارتی ذرائع نے دیا کہ پاکستان نے بھارت کو روکنے کے لیے لابنگ کی ہی نہیں، پاکستان نے بھارت کی انٹری روکنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کوششیں نہیں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاموشی کے ساتھ پاکستان چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی انٹری اس میں ہو جائے، اور یہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں یہ پروسیجر سمجھایا گیا کہ اسی طرح کی خاموش سفارتکاری انڈیا نے بھی کی تھی پاکستان 7 برس پہلے جب سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بنا، لیکن اس وقت کے حالات رضا صاحب اور تھے۔ آج حالات 5 اگست 2019 کے کشمیر کے بارے میں بھارتی جابرانہ اور ظالمانہ فیصلوں کے بعد یہ 7 برس کی صورتحال اور ہے۔ آج صورتحال اور بدل چکی ہے، لہذا اس بات کا تقاضا تھا، موجودہ صورتحال اس بات کی تقاضا کرتی تھی کہ پاکستان کھل کر لابنگ کرتا اور انڈیا کی انٹری انٹو سیکیورٹی کونسل ایز اے نان پرماننٹ ممبر اس کے لیے اتنا مؤثر کردار ادا کرتا۔ اور جب میں نے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب سے بات کی، جو سنڈے کو ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انڈیا کی انٹری کے بعد پاکستان کے لیے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ متی نظر صاحب، قیمتی وقت دیا آپ نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنرل صاحب، آپ نے اپڈیٹ ابھی سنی، متی نظر صاحب تفصیلات بتا رہے تھے، بھارت آج ممکنہ طور پر ان اپوز منتخب ہو جائے گا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اگلے 2 سال کے دورانیے کے لیے۔ اس ساری صورتحال میں جبکہ چین کے ساتھ بھارت کو شرمندگی کا سامنا ہے، لداخ میں 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر موجود ہے جس میں ممکنہ طور پر ان کا کمانڈنگ آفیسر کرنل بھی شامل ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان اور کشمیر اور بھارت اور چائنا کے تناظر میں یہ ڈیولپمنٹ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل لودھی صاحب فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو اس سوال کا بہترین جواب کسی ایمبیسڈر کو یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ مجھے ایز اے جنرل پروسیجر معلوم نہیں ہے کہ جب آپ غیر مستقل ممبر بننے کے لیے اپنا نام کون تجویز کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی اور جو میں نے سنی ہے جی، اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کے مطابق یہ کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ ممبر بن رہا ہے، پتہ نہیں میرا 10ویں یا 15ویں دفعہ وہ ممبر بن رہا ہوگا، کیونکہ غیر مستقل ممبر ہے، بائی روٹیشن ہوتے ہیں۔ جی، پاکستان بھی اتنی ہی دفعہ ممبر بنا ہے جتنی دفعہ بھارت بنا ہے، ایک آدھ دفعہ اس میں کمی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہ ہو تو پھر پاکستان نے ضرور لابنگ جو کی بھی ہوگی وہ اس کو وہ دکھایا تو نہیں جا سکتا۔ اور کوئی ایسا یا تو ہو نا، دو لوگ امیدوار ہوتے، 2 ملک کو پاکستان کو بلیم کرتے کہ آپ نے ووٹ انڈیا کو کیوں دیا۔ صحیح۔ جب انڈیا کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک کھڑا ہی نہیں ہوا اور پاکستان صاحب ذرا امیدوار نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بائی ٹرن ہوتی ہے، بائی روٹیشن ہوتی ہے،
تو میرا خیال ہے کہ وزارت خارجہ کو اس کے لیے بلیم کرنا یا کچھ کہنا اس کا کوئی وہ بنیاد نہیں بنتی. اور جہاں تک یہ ہے کہ ملکوں میں جو خرابیاں ہیں ان کی بنا پر وہ ممبر بنے یا نہ بنے, تو سب سے زیادہ سبکی تو آج کل امریکہ کی ہو رہی ہے, تو وہ تو مستقل ممبر ہے وہاں کا. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ناپنی چاہیے, ایسے ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ وہ ملک یہ کر رہا ہے اس لیے اس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو دشواریاں ہوں گی کیونکہ وہ ایک دشمن ملک ہے, وہ ہر قسم کی دشمنی نکالتا ہے. وہ پولیٹیکلی ہمیں بلاک کرے گا, وہ ڈپلومیٹکلی ہمیں بلاک کرے گا, لیکن یہ کوئی ڈپلومیٹ بتا سکتا ہے کہ کیا ہم انڈیا کی اس انٹری کو بلاک کرنے کے پوزیشن میں بھی تھے یا نہیں. میرا خیال ہے ہم بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھے. ٹھیک ہے جناب, ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر تجزیہ کار کے حیثیت سے. جی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب 20 بھارتی فوجی بشمول ایک کمانڈنگ آفیسر کرنل کیجولٹیز کی اطلاع ہے. بھارت کا اپنا میڈیا اور بھارت کا اپنا سوشل میڈیا جتنی زیادہ اس سارے معاملے کو آواز اٹھا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے واضح ہو رہی ہے کہ کیا امبیرسنگ سچویشن ہے. راہل گاندھی صاحب نے بھی آج بہت کھل کے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے للکارا ہے نریندر مودی کو کہ کہاں غائب ہیں آپ اور یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے چین ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے اور ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے. تو بھارت میں یہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے سچویشن, نریندر مودی کے گیم پلان سے کچھ باہر ہونا شروع ہو گیا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ انہوں نے سارا جو ہے نا کہ پروسیس کو جو تھنکنگ اٹ تھرو وہ نہیں کیا, اور جو انہوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوگا, گرینڈ اسٹریٹجی کہہ لیجیے, وہ بنایا ہوا تھا, اس پر عمل پیرا بھی تھے اور بڑے فخر سے کہہ بھی رہے تھے کہ 370 ڈن, 35 ڈن, رانا ڈن. تو اب اسی میں وہ ڈن کرنے کے سلسلے میں ان کا خیال یہ تھا کہ لداخ کا وہ علاقہ جس سے وہ باقاعدہ اکسائی چین اور مغربی چین کو نشانہ بنا سکتے ہیں, اور دولت بیگ اولڈی کا چونکہ ایئرپورٹ بھی افیکٹولی ہو گیا ہے آپریٹو, ساتھ اس کے جو فوج وہاں پہ اس نے تیار کی وہ بھی ان کا خیال تھا کہ کافی مضبوط قدموں پر ہے کہ ایش کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے چائنا کو یہ سبق سکھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا جو علاقہ ہے سو کالڈ جو کلیم ہے اس علاقہ اس کو وہ واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ ایکچولی یہ کلیم نہیں, وہ واپس لینے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو دولت بیگ اولڈی کے ارد گرد جو وادیاں ہیں یا اس کی جو گلوان وادی ہے اس کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کا قبضہ کر لیا جائے اور چین کو ایک فیڈ کمپنی دے دیا جائے تاکہ چین اس کے بعد کچھ نہ کر سکے تو پھر وہ کیش میں جو کرنا چاہے وہ کریں. تو وہ سارا چین کو بھی سمجھ ہے, پاکستان کو بھی سمجھ تھی, تو چین نے بھی اس کی تیاری کی ہوئی تھی. اور چین باقاعدہ بڑا تیار ہو کے اپنے افواج لے کے آیا ہے, کیونکہ انہوں نے صرف یہ جو چند فوجی ان کو سامنے نظر آئے یہ نہیں ہے, پوری ان کی ایک جو ایک پورا سسٹم ہے وہ اس کے پیچھے اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, آپریٹ بھی کر رہا ہے. اور اس سے اسی دن یا اسے ایک دن پہلے جس دن چائنا نے یہ موو کی ہے, ان کے جو صدر ہیں انہوں نے بڑا واضح اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ نیشنل انٹیگریٹی کو, سوورینٹی کو برقرار رکھنا ہے, اور جو چائنا کی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ہے, انٹرسٹ ہیں, ان کو بھی گارڈ کرنا ہے. صحیح. تو جب ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کی طرف آپ آتے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کو آتے ہیں تو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شاید میرا خیال ہے پہلا ملک ہے چین جس نے کسی منصوبے کو اپنے آئین کا حصہ بنا لیا, یعنی کہ اس کو انہوں نے تکمیل تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے یا اپنا آئین تبدیل کریں. تو اس کے دراصل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے KKH پاس سے سی پیک کا جو یہاں پہ شروع ہوتا ہے, اور KKH پاس کو بلاک کر دیا جائے تو پھر یہ جو سی پیک ہے اس کا مسئلہ بن جائے گا, اور سی پیک میں ون بیلٹ ون روڈ سے آپ نکالتے ہیں تو یہ سارا منصوبہ آرام سے نیچے گر جاتا ہے. اس لیے چین کا یہ فطری رد عمل بھی ہے. اور دوسرا دیکھیے چین بھی کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے جی, اور چین کو ہم سمجھنے میں یہ غلطی نہ کریں, دنیا کی ایمرجنگ سپر پاور ہے. جی, بڑے بڑے تحمل سے, بڑے سوچ کے اور بڑے آرام سے وہ موو کرتے ہیں, اور جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی بہت ساری سوچ شامل ہوتی ہے. صحیح صحیح. اس میں یہ جو بھارت کو باقاعدہ پراپ اپ کیا جا رہا تھا چائنا کے خلاف, اور جنرل صاحب اس کے اوپر میرا مکمل سوال ہے وہ میں لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں اور جنرل نعیم خالد لودھی کی خدمت میں آتا ہوں, لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ شہناز نصیر خان صاحبہ, BNP مینگل سے آپ کا تعلق ہے. محترمہ شہناز نصیر خان صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی.
جی، آج آپ کی جماعت نے باضابطہ علیحدگی کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سے. اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ وہ کیا مسائل تھے جن کی بنا پر آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑا؟ دیکھیے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے سردار اختر جان مینگل نے اپنی تمام سی سی ممبران سے ڈسکشن کرنے کے بعد یہ سارا فیصلہ دیا، جو کہ میرے حساب سے ایک دبنگ ان کا فیصلہ ہے. اور ہماری پارٹی جو پچھلے 2 سال سے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کے ٹھیک ہے وہ کہ ان کے رویے اتنے برے نہیں تھے، لیکن جو کام کرنے تھے، جو باتیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی، جو مسائل پہ دستخط ہوئے تھے، ان میں کوئی پروگریس نہیں تھی، اور وہ بہت محتاط اندازے سے اس پہ کام نہیں کر رہے تھے. مطلب لنگر آن کرنے کا وہ کر رہے تھے، نیت شاید نہ بھی ہو، لیکن جب تک انسان کے سامنے ایک چیز رزلٹ نہیں آتا تو اس کے اوپر کیسے پھر یہ سٹینڈ لیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب پارٹی نے جوائن بھی کیا تھا، ووٹ بھی کیا تھا، جو 4 ووٹ تھے، تو اس وقت پہلے دن یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ آپ ہمارے یہ 6 نکات، اور اس کے بعد جو صدر کے اس پہ تھے تو ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس تھے سارے بلوچستان کے لیے، جو بڑے بڑے یعنی ڈیمز ہیں، روڈز ہیں، ہیلتھ سسٹم میں امپروومنٹ. دیکھیں بلوچستان اتنا پیچھے ہے کہ آپ جی محترمہ شہناز نصیر خان صاحبہ، آپ کے 6 نکات کے حوالے سے میں ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، لیکن گفتگو کے سلسلے کو آگے ہم جاری رکھ سکیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تاثر تھا، لوگ اس کے اوپر بہت سٹوریز بنا رہے تھے اور بڑی اس کے اوپر یعنی ایک کانسیپٹ تیار ہو رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں تھانے دار کا ایک کردار ہے جس کے لیے وہ آج کل کوشش کر رہا ہے، اور وہ تھانے دار امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا، پاکستان کے اوپر بھی نظر رکھے گا، کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کرے گا، اور وہاں سے بیٹھ کر چین کی نگرانی بھی کرے گا، اور پھر بھارت، امریکہ اور دیگر جو عالمی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں ان کے بہاف پہ اس خطے پہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرے گا. کس حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے یہ اسٹریٹجی بھارت کی ان تمام چیزوں کے پس منظر میں کہ جو اس وقت چین کے ساتھ لداخ میں ہو رہی ہیں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھارت کو یہ زوم تھا تھانے داری کا، اور وہ 2 پریشر تھے اس کے اوپر. ایک تو اندرونی پریشر تھا کیونکہ وہ جس قسم کے وعدے کر کے بی جے پی آئی ہے، جس میں اینٹی پاکستان ریٹورک بھی ہے، باقی بڑی طاقت بننے کا زوم بھی ہے، کوشش بھی ہے. اور دوسرا ایکسٹرنل پریشر تھا جو انڈو یو ایس جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنی ہے، ان کو بھی کچھ کر کے دکھانے کا تھا. کیونکہ افغانستان میں جب امریکہ نے ان کو رول ادا کرنے کے لیے کہا تو بھارت نے تقریباً انکار کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ اسی زوم میں آپ صحیح اندازہ ہے کہ آگے چل رہے تھے. لیکن ہوا یہ ہے کہ سبکی در سبکی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے بھوٹان میں جب مسئلہ پیدا ہوا دوکلام کا، ادھر کیا ہوا. اس کے بعد نیپال نے جب آگے سے جواب دیا تو کیا بنا، ایک چھوٹا سا ملک نیپال. اس کے بعد پاکستان کا پچھلی فروری میں جو جواب آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب چائنا کا جواب آیا. چائنا کے 2 جواب بنتے ہیں. ایک تو وہ چائنیز آئے ایل اے سی تک، ایل اے سی چائنیز نے اپنے اس تئیں پار نہیں کی، ان کا جہاں تک دعویٰ تھا بس وہیں تک آئے ہیں. وہ انہوں نے زبردستی نکالنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ آئے، ان کو پتہ نہیں چلا، پھر جب نکالنے کی کوشش کی دوبارہ سبکی ہوئی. تو میرا خیال یہ ہزیمت در ہزیمت اس کی ایک پوری سٹوری بن جاتی ہے پچھلے سالوں 2-3 سالوں میں. اور اب مجھے نہیں پتا کہ یہ امریکہ کیا سوچے گا کہ میں نے کس قسم کا حلیف یہاں پہ بنا لیا. خود جو سول سوسائٹی ہے ہندوستان کی وہ کیا سوچے گی کہ ہم کس قسم کا جو ہے نا ہم نے رویہ اختیار کیا ہو کہ تمام جو ہمارے پڑوسی ہیں سب کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے پڑوسیوں کے ساتھ جو بیچارے بالکل بنائن ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اس قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کی لیڈرشپ سمجھ نہیں پائی کہ دنیا کے طور طریقے بدل رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور آپ جو ہے اگینسٹ دی اسٹریم جو دنیا کی ہوا ہے اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو صاف ظاہر ہے پھر پرابلم تو ہوں گے، سبکی تو ہوگی. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان پر، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی سبکی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ آئیں، گو کہ زیادہ تر لوگ یہ دعا کرتے کہ وہ نہ آئیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ چونکہ ایک سلسلہ ان کی ناکامیوں کا ہے تو ایک بڑی ناکامی اور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی صدقے میں کشمیر آزاد ہو جائے. واہ واہ، بہت اچھا آپ کا یہ تجزیہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب، تھوڑا سا بالی ووڈ کا بڑا کلچر ہے بھارت میں، ہر چیز فلمی انداز میں وہ لوگ دیکھتے ہیں. نریندر مودی صاحب کے اوپر بھی بڑا فلمی اثر ہوتا ہے بعض دفعہ، ویسے تو خیر لگتے نہیں ہیں وہ کہیں سے بھی فلمی اداکار، لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ولن کا کردار ادا کرنا چاہتے تھے. ہیرو تو ظاہر ہے وہ نہیں آ سکتے، تو ولن کے کردار کے لیے آڈیشن دیا انہوں نے، لیکن اس آڈیشن میں لداخ میں جو آڈیشن ہوا وہاں کچھ ضرورت سے زیادہ شرمندگی کا سامنا ہو گیا. تو یہ بھارت کا جو فلمی پلان تھا اس خطے کی تھانے داری کا، یہ اب کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بھارت جس قدر آگے آ گیا ہے، میں نہیں خیال کو اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. اس کی وجوہات ہیں. نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ چین پر اس کا حملہ یا اس کے ساتھ لڑائی اس کے ساتھ پاسبل اس وقت تو فی الحال نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی تمام افواج 90% فوج جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تیار کی گئی تھی. ٹریننگ دی، اکوپمنٹ دی، اور جو ان کے ڈاکٹرز تھے، کولڈ اسٹار ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ، سارے پاکستان کے خلاف تھے. جو ان کی باقی ماندہ فوج تھی جو ایسٹرن فرنٹ کے لیے تھی اور جو ان کے کشمیر میں ڈپلائڈ تھے، اس میں آپ دیکھ لیے کہ انہوں نے کافی حد تک اضافہ کیا تھا 5 اگست سے پہلے، اور اب وہ فوج وہاں پہ کشمیروں نے لاک ڈاؤن کر کے رکھ دی ہے. اس لیے ان کا چین کے خلاف کو بہت بڑا اقدام فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. لیکن ان کا اقدام چین کے خلاف پہلے بھی اس طرح نہیں تھا. وہ انڈائریکٹلی جو کے اسپاس ہے یا سی پیک کا جو نشانہ بنا چاہتے تھے، وہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے. میرا خیال ہے وہ ختم نہیں کریں گے اس کو، اور اس کو ختم نہیں کریں گے، کر نہیں سکتے، کیونکہ جن طاقتوں کی شہ پر انہیں سب کچھ کام کیا ہے وہ ان کو کرنے دیں گی نہیں اس طریقے سے. اچھا، ان کو فائدہ سب سے اٹھا لیں اور کام نہ کریں، وہ اس طریقے سے کاروبار کرتے نہیں ہیں دنیا والے. صحیح. تو جہاں تک ان کا یہ دیکھو، میگلومینیا کا کوئی علاج نہیں ہے. جب ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک ان نیشنل ریاست کے طور پر 1947 کو وجود میں آئی اور اس کے بعد یہ لگاتار ایکسپینڈ ہوتی رہی ہے. یہ ہمارے عام طور پہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج کا بھارت 14 اگست 1947 کے بھارت سے بہت بڑھ گیا ہوا ہے. 40 سے 45% زیادہ رقبہ ہے. اس کی توسیع پسندی کے جو عزائم تھے وہ بھی ہے وہاں پر. نیپال کا اس کے سامنے کھڑے ہونا، بھوٹان کا ریکارڈ جو ایک چنگاری جو سلگ رہی ہے جس پر ہماری نظر نہیں ہے، جب انہوں نے آسام میں لوگوں کی شہریت ختم کی ہے وہ سارے بنگالیز تھے. تقریباً 17 لاکھ پہ انہوں نے فیملیز کا تو خود شرط کیا ہے. جو عام افواہ یہ ہے کہ 42 لاکھ کے قریب فیملیز تھیں. اگر بنگالیوں کے 5 ایک حساب سے بھی لگا لیں، یہ تقریباً 1.5-2 کروڑ بندہ بنتا ہے. یہ 1.5-2 کروڑ بندہ ان کا کوئی شہریت نہیں ہے اور وہ ہے بنگالی. بنگلہ دیش ان کو ایکسپٹ کر نہیں سکتا، بھارت ان کو رکھنا چاہتا نہیں ہے. تو یہ جو چنگاری ہے یہ سلگ رہی ہے اور یہ گریٹر بنگال کی طرف لے کے جائے گی. صحیح ہے. تو یہ بنگلہ دیش سے لے کر آپ آئیے کشمیر تک بھارت اس وقت گھرا ہوا ہے. اور جب یہ ایک پارکوپائن ایک ایسا جانور ہے، جب وہ خطرے میں آتا ہے تو ہر طرف اپنے وہ جو کانٹے چھوڑتا ہے. درست. اس وقت وہ گھرے ہوئے ہیں، وہ کچھ باز آئیں گے نہیں، اپنے کانٹے چھوڑیں گے اور نقصان بھی پہنچائیں گے. نقصان ہوگا پاکستان کے خلاف بھی ان کی جو کارروائی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عظیمتوں اٹھانی پڑی ہے، لیکن جب وہ بڑی سوچ ہو جس سو کالڈ اکارڈنگ ٹو مودی اور ان کے جو پلانرز ہیں، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مار پڑتی رہتی ہے، نقصان ہوتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن ان دی پروسیس جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 وہ تاریخ ہے جو یاد رکھی جائے گی کہ کشمیریوں نے بھارت کو اس دن پوری طریقے سے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. اب کشمیری بھارت کو آزاد کرتے ہیں تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، نہیں آزاد کرتے تب بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو کشمیر کا آزاد ہونا مقدر ہے. تاریخ کا ایک یہ یاد رکھا جائے گا، یہ جو قوم اپنا خون دینا سیکھ جاتی ہے وہ تو آزاد ہو جاتی ہے. خطہ ہے جغرافیہ کا، اس کو زیادہ دیر ہولڈ کر نہیں سکتے. درست کہا. تو کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا. اور کشمیر کے صدقے جیسا ابھی لودھی کہہ رہے تھے، بھارت جو ہے وہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ہماری زندگی میں تو شاید نہ ہو،
اللہ کرے ہو جائے تو ہم بھی شاید تھوڑا خوش ہو جائیں, لیکن یہ ہوگا ضرور انشاءاللہ. صحیح ہے. کسی مشہور فاتح کا قول بھی ہے کہ ایکسپینشن بیونڈ لمٹس لیڈس ٹو ڈیس انٹیگریشن. تو یقینی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اب ایکسپینڈ ہوتے ہوتے اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب ڈیس انٹیگریشن کے علاوہ میرا خیال ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا وہاں پہ نظر آئے. شہناز نصیر خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے آپ کا تعلق ہے. میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ 6 نکات کا ذکر ہوا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے. پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو 6 نکات دیے گئے تھے. کیا تھے وہ نکات اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا دشواریوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ اس 2 سال میں یہ 6 نکات پہ مطلب 20% کام بھی نہیں ہوا. جیسے مسنگ پرسنس کا تھا, پھر اس کے بعد گوادر کے لیے کوئی لیجسلیشن کی بات تھی, 6% امپلائمنٹ کوٹا کی بات تھی, پھر اس کے بعد جو افغان ریفیوجیز کا آئیڈینٹی کارڈ کا مسئلہ تھا. اور یہ ساری چیزیں پورے 2 سال تک ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ نہیں ہوا. دیکھیے, پارلیمانی نظام میں انٹر ہونے کے بعد یہ پارٹی یہاں پہ اپنا یہ سارا نکات پیش کیا اور الائنس کیا, تو آگے سے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی, بس لپ سروس ہوتی رہی. بیچ میں ایک کمیٹی بنی جو بہت دفعہ ملاقات کرتی رہی, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اور یہ لاسٹ ایئر بھی اسی وقت جون میں دوبارہ بجٹ کے لیے ووٹ دینے کے لیے بھی پارٹی کے ہمارے قائد نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم آپ کو 1 سال اور دیتے ہیں, ہمارے ان پوائنٹس کے اوپر آپ کام کریں اور ہمیں تسلی بخش اس کا رسپانس دیں, اگر نہیں دیں گے تو ہم اپنا الائنس چھوڑ دیں گے. تو یہ دیکھیں, اس پارلیمانٹری نظام میں آخر پھر یہ ساری چیزیں جس طرح پریزنٹ کی گئی, تو اس کے علاوہ کون سا چارہ رہ جاتا ہے بلوچستان یا بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈروں کے لیے یا ہم سب کے لیے؟ تو کس طرح سے اپنے کاموں کے لیے ہم آگے بڑھیں. یہی ایک طریقہ تھا جو الائنس بھی کیا, شامل بھی ہوئے, اور 2 سال سے ظاہر ہے عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ان 6 نکات سے کیا پروگریس ہوا. ٹھیک ہے شہناز صاحبہ, آج جب تقریر ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں سردار اختر مینگل صاحب کی, تو اس میں انہوں نے 10 ارب روپے کے کسی معاملے کا ذکر کیا تھا. آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ یہ 10 ارب روپے کا کیا معاملہ تھا؟ یہ لاسٹ پی ایس ڈی پی میں یہی بتایا گیا کہ یہ 10 ارب آپ کو مطلب دیے جاتے ہیں, جس میں بڑے ڈیم اور کراچی ٹو چمن جو روڈ ہے اس کو ڈبل کرنے کے لیے, لیکن اس پہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوئی اور اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی, اور خاص اس میں کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں ہوئی. تو یہ اب یہ بلوچستان کے ساتھ یا ایک پارٹی کے ساتھ 10 ارب کا کوئی وعدہ, کوئی اس طرح کی بڑی چیز تو نہیں تھی, اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا, اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنے سے پیسوں کی. جبکہ ایک روڈ بنانے کے لیے جو کوئٹہ ٹو چمن ہے اس کے اوپر اتنا بہت زیادہ مطلب چاہیے, جس کے لیے صرف 500 شاید کروڑ رکھے ہیں, کیا کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. اچھا, تو یہ 10 ارب روپے 10 ارب روپے تو انہوں نے کمٹ کیا تھا, لیکن اس کو صحیح طریقے سے کوئی فلفل نہیں کیا. اگر وہ پی ایچ ڈی پی کے تھرو کچھ پروجیکٹس ڈالے ہیں جو لاسٹ ایئر کے ہیں, جو کہ ظاہر ہے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں, ظاہر سردار صاحب خود ہیں, اور پھر اپنا کیا نام ہے 2 اور ہمارے جو ممبرز ہیں, میں تو ظاہر ہے ریزرو سیٹ پر ہوں, اس کا تو وہ اتنا وہ بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے تو فنڈ بھی ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے یا پی ایچ ڈی بھی شامل نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب, کل کی خبر ہے ہمارے پاس کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تینوں سروسز چیفز کے ساتھ دورہ کیا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا, جہاں پر آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی تمام سروسز چیفز کو ود ریگارڈز ٹو
جو کشمیر کی صورتحال ہے، بھارت اور چین کا معاملہ ہے، اور افغانستان اور اس خطے کے جو دیگر امور ہیں اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بریفنگ دی۔ اس کے پس منظر میں پھر آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، جس کے اندر آرمی چیف کی صدارت میں اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ملک میں اس وقت جو عمومی طور پر صورتحال امن و امان کی وہ بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں، اور اس کے علاوہ بھارت کے جو عزائم ہیں ان کے اوپر بھی گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے اور ان کو خاک میں ملانے کا عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ بیک ٹو بیک ان دو اعلیٰ ترین سطح کی جو میٹنگز ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے پاکستان کی کرنٹ جیو اسٹریٹجک سچویشن میں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں یہ اس قسم کی میٹنگز تو ویسے ہوتی رہتی ہیں، تینوں چاروں سربراہ ملتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ان کو بریف کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر اس کی تشہیر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس دفعہ فرق یہ ہے کہ وہ ملے بھی ہیں اور اس کی تشہیر بھی ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، ایک تو آپ کو اپنے دوستوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، دینا چاہیے بھی، اور دوسرا اپنی قوم کو بھی کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ کیونکہ یہ جتنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سامنے تو نہیں ہوتی، تو بعض اوقات ہمارے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے، کیا ہمارے خیالات ہیں اس سلسلے میں، اور پھر دشمن کو بھی آپ نے یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ جی یہ اس قسم کی ہائی لیول میٹنگ جب ہیں تو میرا خیال یہ تین رخا اس کا مقاصد تھے۔ ایک تو چائنا کو اپنی یکجہتی کا یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت یہ دونوں میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بھارت کو یہ بتانا کہ ہم غافل نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کے انٹیلیجنس وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اپنی قوم کو ایک کانفیڈنس دینا کہ اللہ کے حکم سے ہم تیار ہیں، آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، اور اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم حملہ کریں گے کشمیر پر، گلگت بلتستان پر، تو وہ ہم بے شک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک آپٹیکلی انہوں نے یہ میسج دیا ہے ان تینوں ڈائریکشن میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم تیار بھی ہیں اور آپ خاطر جمع رکھیے، انشاءاللہ ایسا کوئی وقت آیا تو پھر بڑا کڑا اور بہترین جواب دیا جائے گا جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب کوہدہ بابر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہناز نصیر خان صاحبہ، بی این پی مینگل سے آپ کا تعلق ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ کوہدہ بابر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب علی، آپ کی بلوچستان میں حکومت ہے اور گو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا وہاں پر آپ کی حکومت میں حلیف تو نہیں ہے، لیکن قومی اسمبلی میں جس علیحدگی کا آج اعلان کیا گیا ہے سردار صاحب کی طرف سے، اس سے بلوچستان کی عمومی سیاست پر کس قسم کے اثرات ممکنہ طور پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے لائن پہ لیا۔ دیکھیں آج سردار صاحب نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے بجٹ میں بھی اسی طرح کے اعتراضات آئے تھے اور اسی طرح کی باتیں آئی تھی، شاید پی ایس ڈی پی میں ان کے کچھ ایشوز تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس لاسٹ ایئر بھی ایسی بجٹ کے سیزن میں ایسا کچھ ہوا تھا، لیکن اب اس بار سردار صاحب نے وہ اعلان کیا ہے خود فور دا ہاؤس پہ کہ وہ چھوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ جو الائے ان کا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ نہیں کریں گے۔ تو اس پہ تو دیکھیں واقعی میں ملکی سطح پر سیاست پہ اثر پڑے گا، بلوچستان میں تو میرا نہیں لگتا کہ بلوچستان میں ایسا کوئی اثر لگے گا، کیونکہ بلوچستان میں تو پہلے سے ہی ہماری حکومت بغیر ان کے اپوزیشن میں ہماری حکومت چل رہی ہے الحمدللہ، تو وہ اس کا ملکی سطح پہ تو بالکل اثر ہے، لیکن اس کا اگر بلوچستان کی سیاست پہ دیکھیں تو بلوچستان کی سیاست پہ اس کا کوئی اثر مجھے نہیں دکھتا، اور نیئر فیوچر تو ایسے بھی اس پہ کچھ ایسا نہیں دکھتا۔ ہاں البتہ انہوں نے جو آواز بلوچستان کے خلاف، بلوچستان کے حقوق کے لیے اٹھایا، اس میں تو ہماری پارٹی، ہم پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم ابھی جب پی ایس ڈی پی میں جو ہو رہا تھا یہ سب کچھ، جب پریپریشن ہو رہی تھی پی ایس ڈی پی کی، تو تبھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی میٹنگ سے بائیک آؤٹ کیا تھا اور واک آؤٹ کیا تھا کہ بلوچستان کو ان کے حق کے حساب سے دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اب آپ کے ساتھ شہناز بھی ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گی کہ کیا ان کے پارٹی کا کیا پلان ہے کہ یہ۔ اچھا کوہدہ بابر صاحب، میں آپ نے کیونکہ جس طرف اشارہ کیا میرے ذہن میں وہی سوال تھا، جام کمال صاحب گزشتہ دنوں خاصے خفا تھے وفاقی حکومت سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، آپ کی پارٹی کی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، جام کمال صاحب کا آپ نے خود بھی ذکر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جام کمال صاحب بھی ناخوش ہیں اور بی این پی جو ہے وہ بھی ناراضگی میں ہے، تو کیا کوئی کنورجنس ہو سکتی ہے آپ دونوں سیاسی جماعتوں کی بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے؟
سر جب بلوچستان کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ سارے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، بلوچستان میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ حقوق میں ایک طرف وہ پولیٹیکل ایفیلیشن کو بھول جاتے ہیں وہاں پر. بالکل ہم لوگ جہاں بلوچستان کے حقوق کی بات ہوگی ہم لوگ تمام BNP مینگل نہیں، باقی تمام پارٹی جتنے بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں تمام پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ جو بلوچستان کے دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ میں اب اگر آپ کو صرف ترقیاتی جو PSDB میں جو ہمارے بجٹ میں سلسلہ تھا پچھلے سال بھی جو الوکیشن ہوئی وہ ہوئی کوئی 80 ارب کی، ٹھیک ہے، اور خرچہ ہوا کوئی 15 سے 20 ارب کا. اب آپ دیکھیں نا، اور پچھلے 8 سالوں میں ہمیں جو الوکیشن فنڈز الوکیٹ کیے گئے بلوچستان کو وہ کیے گئے 600 ارب کے، اور خرچہ ہوا ہے وہ 180 ارب تک ہوا ہے. اب دیکھیں نا 30% بھی نہیں بنتا ٹوٹل الوکیشن کی. اچھا پروجیکٹس تو اربوں میں ہیں، وہ تو ان کا آپ تو نام ہی نہ لیں کہ اپروو پروجیکٹ کتنے، وہ تو ہزاروں اربوں میں ہیں، لیکن ان کے لیے الوکیشنز نہیں رکھتے. اگر الوکیشنز کی جاتی ہے فنڈز کی تو پھر اس کے بعد ریلیز نہیں ہوتے، ریلیز اگر ہوتے ہیں تو پھر خرچ نہیں ہوتے. یہ تو میں آپ کو ایک ان کا بتا رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ رویہ جس پہ جام صاحب نے احتجاج کیا، جس پہ ہماری پارٹی احتجاج کر رہی ہے. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے اس پینڈیمک کے ماحول میں کورونا کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر اور کوئی کاروبار روزگار ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے کچھ لوگ کا روزگار چلتا ہے. کنسٹرکشن بزنس سے آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگوں کا روزگار چلتا ہے. بالکل وہ ہماری گورنمنٹ کی یہی صرف ان کے ساتھ اس بات سے جام صاحب کا اعتراض تھا کہ ایک تو فنڈ بلوچستان کے رکھے جائیں، صحیح طریقے سے لوکیشن کی جائے. دوسرا یہ کہ اب ویل میک شیور دس ٹائم کہ وہ فنڈ خرچ بھی کرے فیڈرل گورنمنٹ. صحیح، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ BNP سے تعلق رکھتی ہیں محترمہ شہناز نصیر خان صاحبہ موجود ہیں. شہناز صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی جناب خدا بابر صاحب کی، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے، گو کہ صوبائی حکومت میں وہ حکومت میں ہیں اور آپ حزب اختلاف میں ہیں، لیکن بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے معاملات، امور اور مسائل کے حوالے سے دونوں پارٹیاں تقریباً ایک ہی جیسے موقف کی حامل ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ PSDP کا انہوں نے ذکر کیا، میں PSDP کے ساتھ بلوچستان کے ADP کو بھی شامل کرتا ہوں، اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں جو منصوبہ جات ہیں وہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، اور جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں بجٹ کی وہ خرچ بھی نہیں ہو پاتی، اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی ہے بجٹ کے اینڈ پہ. تو کیا ہے اس میں کوئی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، بلوچستان کی بیوروکریسی کا پرابلم ہے، یا بلوچستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ کمزور لوگوں پر مشتمل ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کمزور لوگوں پر تو مشتمل نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن جو بنا دیا گیا ہے صدیوں سے، مطلب 70 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ لوگ کمزور ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں 40 سال سروس کے بعد ایک ریٹائرڈ پروفیسر میں نے اس ٹیم کو جوائن کیا. آخر کچھ دیکھ کے میں سوچ سمجھ کے اس پولیٹیکل سسٹم میں آئی ہوں کہ تاکہ میں اپنی خواتین کے لیے اور بلوچ عورتوں کے لیے آواز اٹھا سکوں. یہ بالکل ساری باتیں خدا بابر نے صحیح کی ہیں. جہاں بلوچستان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، سائل وسائل کی بات ہوتی ہے، گوادر کی بات ہوتی ہے، PSDP، تمام ہماری جو پارٹیز ہیں جو بھی وہاں پر ہیں فنکشنل ہیں، سب یہی بات کرتے ہیں. آخر دیکھیں کوئی تو بتائے ہمیں بھی کہ آخر یہ ہمیں دیا کیوں نہیں جاتا اور اس پہ کام مکمل کیوں نہیں ہوتا. یہی تو چیزیں سردار صاحب نے کمیٹی بنوانے کے لیے کہا تھا. 2 سال اس بات کو بھی ہو گئے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، تمام لیڈران کے تمام گروپس میں سے ایک لے کے سب کو بھیجیں بلوچستان، ہر ضلع میں جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ آخر مسائل کیا ہیں. ہمیں کیوں اس طرح سے پیچھے رکھا جاتا ہے؟ یا وہ کاغذوں پہ پیسے ہوتے ہیں اور یا پھر وہ کاغذوں میں غائب ہو جاتے ہیں. بالکل قودا بھائی نے بات صحیح کی ہے. کیا ہمیں اس طرح سے ڈیل کیا گیا ہے کہ ہم بالکل قابل نہیں ہیں، یا پھر بول دیا جاتا ہے گزشتہ اتوار کیا باتیں لے کے پیسے چوری ہو جائے، یا ہم کام نہیں کر سکتے، یا یہی تو باتیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہیں. ظاہر میں پورا وقت سروس کرتی رہی ہوں کہ ہمارا رونا ہر سال ہی یہی ہوتا ہے. چاہے اب میں نے تو پولیٹیکل ابھی سسٹم جوائن کیا، ہمیں یہی پتا چلتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اسلام آباد گئے وہاں سے تنخواہوں کے پیسے لینے کے لیے. تو یہی تو ہمارا رونا ہے، ہمارے مسئلے کو حل کریں. یہ پولیٹیکل سسٹم ہے.
आप ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कर रही है, कौन कर रही है? आप क्यों नहीं हमारी बात सुनी जाती? ठीक है, हमारी बात को आइडेंटिफाई करके उसका हल निकाला जाए। कौन सा काम है दुनिया में जो सही। इतना मुश्किल है जिसका कोई हल ना निकले? हम ऐसे बैठ के बोल बोल के 70 साल गुजर गए सही। और मजीद ठीक भी है, टाइम इख्तितामी गुजर मराइल जाएगा, हैं। हम ऐसे अगर रोके देते जाएंगे। जन लोधी अगर चाहें है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला, लेकिन अगर जन लोधी चाहें तो क्लोजिंग कमेंट इसके ऊपर ज़रूर दीजिएगा, बलूचिस्तान की जो ताज़ा तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। जन साहब। जी, पहली बात तो ये है जी कि जो ये दोनों मेरा भाई और बहन कह रहे हैं, मैं पूरी तरह इसके साथ मुत्तफिक हूँ। मैंने खुद सर्व किया है बलूचिस्तान में, मैं खुशदार का कमांडर रहा हूँ। और जब आप इंटीरियर बलूचिस्तान में जाते हैं तो बहुत आपको एहसास होता है कि ये हमारे मुल्क का अगर हिस्सा है, तो जब हम बाकी मुल्क में फिरते हैं, इधर फिरते हैं, इतना फ़र्क क्यों है। लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर कहना जी चाहूँगा ज़रूर। अपने भाई से, अपनी बहन से। जी एक तो बात यह है कि आपको हमेशा मुकाबले में बात करनी चाहिए कि इस हुकूमत के दौर में, जिसका मैं भी हामी हूँ, क्या मुल्तान बहुत डेवलप कर गया या रहीम यार खान बहुत डेवलप कर गया कि बलूचिस्तान नहीं कर पाया? सही। और ये जो बहुत आम पैसे सवाल लगे है। हैं, नाज़रीन, वो दामन फिर वक्त किनके में गुंजाइश बैंकों खत्म से होने के बाद निकले गुफ्तगू के हैं? सिलसिले को बस हमें यहीं पर समेटना होगा। इस मौजू पर इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ आपके साथ दोबारा मुखातिब होंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान में जो फंड्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है, किस जगह पर कमज़ोरी है, इसका तयन करना ज़रूरी है। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कोविड की एहतियात जारी रखिए, इसलिए कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है सिवाय एहतियात के। अपना बहुत ख्याल रखें। जी पाकिस्तान।